बोर्ड लगा हुआ है शाह ट्रैवल एंड टूर का, हमारे आपकी तवज्जो से कोई भी आता है इंशाल्लाह स्पेशल उनको डिस्काउंट देंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है, हम देखते हैं लोगों को कि यार उसकी ज़ात कितनी है। देखिए हम मीन बाज़ लोग गिले शिकवे करते हैं कि फ़लाँ ट्रैवल एजेंसी ने महंगा दे दिया, आप लोग ने कोई पैकेज रखो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग आएंगे, कोई पैकेज आप बताएं आजकल के आज के डेट में क्या आप लोग ने 25 नवंबर है, क्या आप लोग? लेकिन सर ये तो डिपेंड करता है, जो बंदा उम्रे में जाता है ना, हम ज़्यादातर लोग आते हैं, आपको पता है 90% गरीब लोग जाते हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है। तो हम जो तरीक़ाकार होता है ना उम्रे का, जो प्राइजेज़ होते हैं वो इस तरह होता है कि वो सस्ते सस्ता मांगते हैं। अब सस्ते में जो होटल्स होते हैं ना, वो इस कंडीशंस के नहीं होते कि वो आपको सेटिस्फाई कर सकें। Assalamualaikum, how is everybody? I hope everybody is fine. Allah है, you see what a great slogan, guys. Today with us मोहम्मद ज़ायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का करम है माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त ट्रैवल एजेंसी आप लोग ने बनाया है, आप लोग की सर्विसेज की नो डाउट ज़बरदस्त सर्विसेज दे रहे हैं। ये लोकेशन आपने बताना है, आपको जो शॉप का नेम है वो बताना है, और आप बताएं आई मीन कौन सी पैकेजेस आपके साथ है, ओवरऑल चीज़ें बताएं। सर मैं शाह ट्रैवल एंड टूर का CEO और हाली रोड कोयटा में एक मशहूर रोड है, तो बिल्कुल हम जब भी बताते हैं ईरानी सफारत खाने के साथ है, तो यहाँ मेन लोकेशन है और सारी ट्रैवल एजेंसियाँ इस एरिए में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 7 साल से सर्विसेज दे रहे हैं। ओवरऑल EATA एजेंट हैं और इंटरनेशनली और डोमेस्टिक जो भी ट्रैवल प्लान होता है कोयटा के हमारे दोस्तों भाइयों को उनको बना के देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। इंटरनेशनली की जो आपने बात की, इसमें क्या पैकेज आप लोग दे देते हैं? आई मीन अगर 5-6 दोस्त होते हैं, अगर वो कहते हैं इनमें 4-5 कंट्रीज़ अब्रॉड के आप इंक्लूड कर दे उसके साथ उम्रे के साथ, अप्रोक्सीमेटली अभी तो महंगा होगा क्योंकि दिसंबर की छुट्टी है, जनवरी में ज़्यादातर लोग जाते हैं, क्या पैकेज होता है अप्रोक्सीमेटली बताएं? क्योंकि आपको पता है गाइज ये जो टिकट्स होते हैं ये तो अप एंड डाउन होता है, एग्जैक्टली ये अभी नहीं बता सकते। अगर आप लोग आज जाना चाहे तो ये आज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा, वैसे तो ये तो अप टू द सिचुएशन डिपेंड करता है, आई मीन जब आप जाना चाहेंगे। लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितने चार्जेस आते हैं पर हेड? देखिए प्लान पे डिपेंड करता है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनली पाकिस्तानी पासपोर्ट की मेन मसला, हमें वीज़ों में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो आपके पास ज़्यादा डेस्टिनेशंस नहीं हैं आपको डिस्कवर अगर आपने करना भी है। एक तो रेगुलर जो हर साल जाते हैं उनका तो एक अलग प्लान होता है, उनके वीज़े लग जाते हैं। जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी अच्छी होती है, उनको शेंजन वीज़ा और बाहर के वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनका प्लान होता है कि हमने यूरोप देखना है, हमने रशिया जाना है, उनको बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती है वीज़े की। डिफ़िकल्टीज़ वीज़ा की थोड़ा ब्रीफली बताएं किस तरह? देखें मेन मसला देखिए हमारा जो 90% जो हमारी टूरिज़्म है वो दुबई की है, मेन जो हब है हमारा, क्योंकि इंटरनेशनली जो कोयटा इन टच होता है वो दुबई के साथ टच होता है, फिर वहाँ से फ़्लाइटें आगे से कनेक्टेड उनको मिलती हैं यूरोप की, और बाकी आप मिडल ईस्ट की ले लें या आप इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब की जो कनेक्शन ज़्यादातर 90% होती है फ़्लाइट दुबई कोयटा से जाती है। और एक दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइन एयर अरेबिया तो तीन ही फ़्लाइट दुबई बहुत ज़्यादा जाती है। तो वो मेन मसला बनता है वीज़े के ऊपर। अब वीज़ा हमारा दुबई का मुकम्मल अभी तो फ़िलहाल मुकम्मल क्लोज़ हो गया है, मतलब पहले फैमिलीज़ के लग रहे थे 48 आवर्स के, 96 आवर्स के, वो वीज़े भी अब लिमिटेड कर दिए उन लोगों ने, उन्होंने बहुत सख्त स्क्रूटनी कर दी है। वजह हम खुद हैं, क्योंकि मैं आपको एक मेन इस पर बताना चाह रहा हूँ कि इस पर हमारा जो कोयटा है जो वीज़े बंद होने की जो मेन वजह है वो ये है कि लोग ओवर स्टे होते हैं, जाते हैं 1 मंथ टूरिज़म के लिए, लेकिन उनका जो कंसर्न है दुबई गवर्नमेंट का, जो हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन हुई है, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि यार आपकी सबसे ज़्यादा ओवर स्टे आपके वो ऑल ओवर द पाकिस्तान। मैं इस पर कोयटा का स्पेसिफिक चीज़ बताऊँगा जो जिस पे कोयटा वालों को हिट किया गया और गलत बात है, उस पर कोयटा वालों का कसूर नहीं, लेकिन उसको बिला वजह कोयटा वालों को इस पर डाला गया। तो वो दूसरा भीख मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तीसरा भीख किस शक्ल में मांगते हैं? देखें होता ये नॉर्मली, मैं ख़ुद भी 9-10 साल रहा हूँ अमारात में ना, तो वो तरीका ये वारदात इनका ये होता है कि आते हैं विज़िट वीज़े में आते हैं और वहाँ आकर वो लोगों को अपनी परेशानी बताते हैं कि मैं विज़िट पे आया था, जॉब ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, ये परेशानी है, घर में ये मसला है। तो वो इस तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान में गदागरी होती, नहीं, वहाँ थोड़ी सी जो है एग्जेक्टिव किस्म की गदागरी है, और वो आपको अपना ऐसा हुलिया बताएंगे, फैमिलीज़ के साथ होंगे और मुकम्मल आपको अपनी एक सिंपैथी देंगे कि हम परेशान हैं। तो
تو اس 90 کیا میں کہتا ہوں 100% پاکستانی ہے اس پہ. آپ کو بنگلہ دیش کے نہیں ملیں گے, انڈینز نہیں ملیں گے, وہ سارے پاکستانی ملیں گے. تو اچھا کوئٹہ جو بینڈ انہوں نے ایک پچھلے دنوں ایک ریومرز چلے تھے کہ جو بینڈ سٹیز ہیں اس پہ کوئٹہ بھی ہے. کوئٹہ ہمارا واحد شہر ہے جہاں زیادہ تر تاجر طبقہ رہتا ہے. یہ ہمارے بلوچ بیلٹ پہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جاتے ہیں. ہمارا 0% ایبسکانڈنگ ہے. ایبسکانڈنگ کہتے ہیں اور اسٹے کرنے والوں کو, ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا سخت طریقہ کار ہے ویزا دینے کا کہ ہمارے پاس اگر کوئی واکنگ, جس طرح ابھی آپ آئیں, آپ نے کہا دبئی کا ویزا چاہیے, تو ہم سب سے پہلے ہم اس سے ایک سیکیورٹی مانگتے ہیں کہ یار آپ کا جو رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری کون لے گا. پھر وہ ایک بندہ لے کر آتا ہے کہ یار یہ میرا رسپانسبل ہے, یہ میں اگر کہیں اوور اسٹے نہیں ہوں گا, میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں, 29 دن بعد میں واپس آ جاؤں گا. اگر وہ ان کیس ابھی ہمارے 7-8 سال اس کام کو ہو گئے, 1-2 کیسز ایسے ہیں, اگر وہ ایک دن بھی اوور اسٹے ہو جاتا ہے تو ہم اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, اس کو گھر والوں کو پریشرائز کر کے کسی طرح بھی ہم اس بندے کو واپس لے کر آتے ہیں. تو ہمارا بلوچستان کا, ہم جتنے بلوچستان کوئٹہ کے ایجنٹس ہیں 0% ایبسکانڈنگ ہے, یہ میں ریٹرن میں لکھ دیا ہوں. لیکن کوئٹہ کو ایک خاص اس پہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا کیونکہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ زیادہ تر نام میں شہروں کے نام نہیں لیتا, لیکن کچھ خاص شہروں نے کوئٹہ کو ڈھلوایا ہے. حتیٰ کہ اس میں مین جو سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ہیں وہ آپ کے ڈیرہ غازی خان, ملتان, یہ جو پٹی ہے, یہ سارے آپ کو جو بھکاری زیادہ ملیں گے یہیں کے لوگ ملیں گے. اور یہ امیگریشن جو ہماری پاکستانی امیگریشن ہے وہ خود اس بات کو اون کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ انلیگل اور اوور اسٹے اور یہ بھیک مانگنے والے ہیں سارے اس پٹی سے گئے. عمرے میں آپ چلے جاؤ, وہاں بھی آپ کو پوری فیملیز ملیں گی جو بھیک مانگ رہی ہے. تو یہ ہمارا جو کوئٹہ ہے اس پہ بالکل بری ذمہ ہے, لیکن اللہ معاف کرے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, پولیٹیکلی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کہ یار یہ جو ہے یہ کوئٹہ والوں کو کیوں اپنے ڈالا ہے. ہم مطلب گرانٹیڈ بولتے ہیں ہمارے کوئٹہ سے کوئی اوور اسٹے نہیں ہوتا. تو یہ اگر آپ کے چینل کے توسط سے اگر یہ بات جاتی ہے ہماری یو ای گورنمنٹ کے پاس, تو کائنڈلی آپ کوئی ایسا آپ ایک طریقہ کار بتائیں جس پہ جو صحیح لوگ ہیں, ایگزیکٹو لوگ ہیں. اب لوگوں نے اپنی چھٹیوں میں جانا ہے, ایک فیملیز جانا ہے, چھٹیاں آ رہی ہیں, وہ دبئی ان کا ایک مین ہب ہے, چیپسٹ وے ہے, اور جاتے ہیں 10 دن 8 دن 11 دن انجوائے کر. اب ان کو ویزے نہیں مل رہے. صحیح لوگوں, تاجر ہیں ہمارے, ابھی ہماری اس طرح ہندو برادری ہے وہ بہت آ جاتی ہے ٹوریزم کی. کوئٹہ میں ماشاء اللہ بہت بڑی آبادی ہے, تو وہ ان کو ویزے نہیں مل رہے. تو یہ ہم ایک ڈسٹرب ہوئے ہم صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئے کہ لوگ گئے, ہمارے لوگ نہیں گئے, کوئٹہ کے لوگ نہیں گئے, بلوچستان کے لوگ نہیں گئے, باہر کے پنجاب کے گئے یا کہیں اور علاقوں میں گئے. کوئٹہ اس پہ بلا وجہ آ گیا. انشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے اس میں. اب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے کسی بھی شہر سے یا ایبراڈ سے جو دیکھ رہے ہیں, سو اٹ از اے پولائٹ ریکویسٹ, ڈونٹ اسپریڈ ریومرز. اوکے, یہ افواہیں نہ پھیلایا کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ لوگ بتائیں. جی آپ کے پاس میں آتا ہوں. تو اگر کوئی ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز اس طرح نہ کریں. اب دیکھیں ان کا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز یہ, اب دیکھیں یہ کہہ رہے کہ بعض لوگ سیریس فیملی وہ جاتے 10-15 دن کے لیے, لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی ویزا نہیں دی جا رہی ہے. سو اٹ از ویری بیڈ. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا, ہم نے نا آفیشیلی ہم نے انگیج کیا یو ای گورنمنٹ کو, جو ہمارے وہاں ان کے لوکلز ہیں, کیونکہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں, ہم ویزے ہمارے وہیں سے آتے ہیں. تو ہم نے کہا یار اسپیسیفک آپ نے سٹیز آپ لوگوں نے پوائنٹ کی ہے کہ یار یہ سٹیز کو ہم ویزا نہیں دیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم کبھی بھی اسپیسیفک سٹیز کو ہم نہیں کرتے. اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو وہ ایک پورے ملک کی کنٹری کے لیے بنتی ہے. تو اب خاص شہروں کے نام لے کے کہتا ہے یہ آپ کی کوئی وہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اچھا میڈیا نے اس کو, حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا جیسے پاکستان کے بڑے چینل انہوں نے بھی اس چیز کو اپنی نیوز اسٹیکرس میں اس پہ چلایا ہے, پٹی چلی ہے کہ یار یہ کوئٹہ بینڈ ہے, ملتان بینڈ ہے. حتیٰ کہ یو ای گورنمنٹ نے آفیشلی کوئی ایسا وہ نہیں دی, اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اور حتیٰ کہ پاکستان گورنمنٹ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو پچھلی ہماری جو یو ای میں تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے خود پتہ کیا ہے پاکستان کو انہوں نے بینڈ لسٹ میں نہیں ڈالا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کی کنٹری ہے, ان کے اپنا ایک قانون کی امنسٹی چل رہی ہے ابھی, تو انہوں نے تو ویزے روکے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح بینڈ نہیں کیے ہوئے انہوں نے ویزے. ابھی بھی اگر کوئی صحیح فیملی جا رہی ہے اور ان کا ایک پورا پیکج بنا ہوا ہے, پلان بنا ہوا ہے, تو ان کی ایک اسکوٹی سخت ہو گئی ہے, لیکن ویزا وہ دے رہے ہیں. تو بڑی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں, اور ہمارا خاص طور پہ ہمارا کوئٹہ اس کو بہت برا فیس کر رہا ہے, کیونکہ ٹریول اتنی انوائرمنٹ ہماری ہے نہیں. تو لوگ اگر چاہتے بھی ہیں کہ یہاں سے جا کے ٹوریزم میں جائیں, تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دبئی تھا وہ ختم ہو گیا, اب باکو ہے. ٹھیک ہے, اب باکو میں بھی وہاں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اب وہ دوسرے سٹی سے لوگ آ کے ٹریولنگ کرتے ہیں, ٹکٹس آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی ہر جگہ سے آپ کر سکتے ہو, ٹکٹس لیتے ہیں, باکو جاتے ہیں, وہاں سے یورپ بھاگنے
کی کوشش کرتے ہیں, حتیٰ کہ اس میں ہمارے کوئٹہ والے انوالو نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں سمپل. تو ساری جتنی پابندیاں آ رہی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے آ رہی ہیں. تو ہماری امیگریشن جو ہمارے حکام ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ایک پلان بنائیں, کیونکہ امیگریشن ماشاء اللہ ہمارے سارے پروفیشنل آفیسرز ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے پہچان لیں. میں نے کافی ٹریولنگ کی ہے, ماشاء اللہ اتنے زیادہ شارپ ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ کون ہے, یہ کیا کس کنسرن سے جا رہا ہے. وہ سوال کرتے ہیں تو لوگ کیسے نکل جاتے ہیں. نہیں نکلنا چاہیے نا, روکنا چاہیے, یہی ضرور اسٹاپ کرنا چاہیے ان کو. تو یہ ہمارا ایک ان سے عاجزانہ درخواست ہے, ریکویسٹ ہے ان سے کہ ہائی اتھارٹیز کو لے کہ یار یہاں سے آپ ایسے لوگوں کو آپ بھیجو ہی نہیں, جا ہی نہ سکے ایسی سخت اسکروٹنی ہو کہ وہاں جا کے وہ پرابلم کریٹ کریں. گائز یو سی اٹ از اے پلائٹ ریکویسٹ, جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. زید صاحب سے پوچھتے ہیں, زید صاحب آج کل بتائیں عمرے کا کیا پیکیج چل رہا ہے. بعض لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ فلاں ٹریول ایجنسی نے مہنگا دے دیا, آپ لوگ نے کوئی پیکیج رکھو, کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی لوگ آئیں کوئی پیکیج. آپ بتائیں آج کے ڈیٹ میں کیا آپ لوگ نے 25 نومبر ہے, کیا آپ لوگ. لیکن سر یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, جو بندہ عمرے میں جاتا ہے نا, ہم زیادہ تر لوگ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 90% غریب لوگ جاتے ہیں جو فرسٹ ٹائم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو طریقہ کار ہوتا ہے نا عمرے کا, جو پرائزز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سستا مانگتے ہیں. اب سستے میں جو ہوٹلز ہوتے ہیں نا وہ اس کنڈیشنز کے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. اسٹریٹ اوے ہم یہ چیز بتاتے ہیں ان کو. اب آپ اگر سستا بھی چاہ رہے ہو, ہوٹل قریب بھی چاہ رہے ہو, پاسبل نہیں ہے. تو اگر آپ مطلب سستا پیجہ ابھی چل رہا ہے, اچھا میٹر بتائیں کتنا میٹر. نہیں دیکھیں, میٹر کیلکولیشن جو ہے نا یہ جھوٹ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم لوگ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم بتاتے ہیں واکنگ ڈسٹینس کہ یار 10 منٹ 15 منٹ واکنگ ڈسٹینس ہے. میٹر نہ, کیونکہ گوگل سے جو لوگ کیلکولیشن لیتے ہیں گوگل میپ سے وہ غلط ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سعودی جاؤ تو وہ ہر روز ان کے راستے بلاک ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں کبھی, تو گوگل اس کو مکمل وہ سرویلنس میں نہیں لے سکتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار گوگل میں تو ابھی ہمارے ایک ہوٹل ہے کسوا ٹاور, ٹھیک ہے, میں خود اس پہ جا کے ٹھہرتا ہوں. وہ کسوا ٹاور واکنگ ڈسٹینس کا 15 منٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ گوگل میں جاؤ گے تو وہ آپ کو 45 منٹ 50 منٹ بتائے گا آپ کو, ٹھیک ہے, ہارڈلی آپ 20 منٹ کر لو. یہ بھی بڑی بات ہے, آپ لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے بھی شیئر کرو, اور یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ وہ باتیں کرے جو ان کے ساتھ خود درپیش ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا کام یہی ہے. سو ایکسپیرینس کے بھی آپ پر بات. تو اگر آپ نے اچھا ہوٹل لینا ہے اور اکانومی لینا ہے, پھر آپ دور ہوٹل لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بس شٹل سروس بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کہتے ہو نہیں میں نے قریب کے سب سے جو قریب کے ہوٹل ہے وہ کبوتر چوک کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوٹل اتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں کہ اس پہ وہ سروسز مل ہی نہیں سکتی جو کسٹمر چاہتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کلیننگ. اچھا لفٹس کم ہوتی ہیں, اس میں مین مسئلہ آتا ہے لفٹ ہے. اب 3-4 لفٹ ہیں اور اس ہوٹل کے اندر تک کیپیسٹی کوئی 2,500-3,000 لوگوں کی ہے. تو آپ بتائیں وہ لفٹ نمازوں کے اوقات میں خواہ رش بندہ پھنس جاتا ہے. پھر کلیننگ کا بڑا مسئلہ آتا ہے کہ چادریں صاف نہیں ہیں, واش روم صاف نہیں ہے. تو دیکھیں جو عمرے کا جو ہوٹلس کا جو سسٹم ہے نا, اور جو دبئی کا باقی کنٹری, وہ بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ روزانہ کے اعتبار سے کوئی ہوٹل میں لوگ شفٹ ہوتے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو اس طرح مینٹین کرنا, مینیج کرنا, مینجمنٹ نہیں کر سکتی اس کو. ہاں لیکن یہ بڑے ہوٹل ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو مطلب اکانومی پرائز میں 5 اسٹار دے رہے ہیں, وہ دور ہیں, ان کی سروسز بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اچھا پیکیجز کہاں ہے, سب سے سستا پیکیج بھی بتائے, سب سے مہنگا ڈیز کے حساب سے. سر دیکھیے اگر آپ مجھ سے یہ بات 1 مہینے 2 مہینے پہلے کرتے, میں کہتا ہے یار 180 کا ہی مل رہا ہے, 175. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یار نومبر دسمبر کا کیا ہے, دسمبر پیک, کیونکہ لوگوں کی ویکیشنز ہوتی ہیں, پورا آپ کا جو سعودی ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ نیو ایئر اور آخری سال ہم وہاں گزاریں. تو ہوٹلس کی جو الاٹمنٹس ہوتی ہے اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جو ہوٹل 100 ریال کے ملتے ہیں ان دسمبر میں آ کے وہ 200 ریال, 220, 240. مدینہ مرکزیہ ایک رنگ ہے, یہ مطلب اسے مرکزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہوٹل قریب آپ کو مل جائے گا. تو مرکزیہ میں آپ کو بکنگ ملتی نہیں ہے. اب عام دنوں میں 180 185 ہوتے ہیں, اور ان دنوں میں وہ ہوٹل 280 300 350 تک چل جاتے ہیں. تو ڈیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن ڈیز کو سلیکٹ کر رہے ہیں. آج کل کیا چل رہا ہے یہ نومبر دسمبر میں؟ دیکھیے نومبر میں کم سے کم بھی اگر ہوا نا, وہ آپ اگر بہت ہی ہلکا آپ نے ہوٹل رکھا ہے, دور رکھا ہوا ہے, تو وہ تقریباً 2-10 2-15 تک بنے گا آپ کا 15 days 15-21 days. اور مہنگا سے مہنگا پھر یہ اپ ٹو کتنا جاتا ہے؟ مہنگا تو سر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر آپ شیئرنگ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ شیئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روم ہے, اس کے اندر 6 بندے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, XYZ کوئی بھی ہوگا, وہ 6 بندوں میں ڈیوائڈ ہوں گے 100 ریال.
اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے تو پرسنلی اپنا روم چاہیے, تو وہ 6 بندوں کے جو پیسے وہ آپ کو پھر دینے پڑیں گے. اگر 2 بندے 2 میں ڈیوائڈ ہو, 3 میں, تو یہ اس طرح پیکیج مطلب چیپیسٹ جو بنتا ہے شیئرنگ میں بنتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میری فیملی ہے 3-4 لوگ ہیں, تو وہ 4 بندوں میں تقسیم ہوگا پھر. تو یہ اس طرح ہوٹل بنتے. اور باقی سب سے مین مسئلہ ہے ہماری فلائٹس کا. ہمارے کوئٹہ سے زیادہ آپشنز ہیں نہیں. یہ پی آئی اے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پی آئی اے نے ڈائریکٹ 2 فلائٹس لگائی ہوئی ہیں الحمدللہ, کوئٹہ سے جدہ, جدہ سے کوئٹہ. یہ بہت بڑی سہولت ہے. نہیں تو پہلے لوگ یہاں سے جاتے تھے تو جو معذور ہوتے تھے, جو ہمارے سادے لوگ ہوتے ہیں بالکل. ابھی ہم حج پہ گئے فلائی دبئی میں, تو دبئی میں ہمارے 3 حاجی رہ گئے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کیا, آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لو, لیکن سفر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ کوئٹہ سے آپ اڑ کے ڈائریکٹ آپ حجاز مقدس جا رہے ہو, یہ بہت بڑی سہولت ہے اور بہت بڑی سہولت ہے. اس کا ہم شکر ادا کریں, اور شکریہ بھی پی آئی اے کا ادا کریں گے. پی آئی اے نے الحمدللہ, باقی ایئر لائنس نے کوئی وہ دیکھیں باقی زیادہ تر جو اب ٹاپ پہ وہ پی آئی اے جا رہی ہے, پھر فلائی دبئی ہے, پھر اس کے بعد ایئر عربیہ. 3 فلائٹیں کوئٹہ سے آپریٹ کرتی ہیں عمرے کے لیے. اچھا, آج کل کے دنوں میں اگر کوئی پیکیج چل رہا ہو 2-3 ممالک کی اور ساتھ میں عمرہ بھی انکلوڈ کر دے, کوئی ہے اس طرح کا پاسبل؟ ہمارے پاس ایک دبئی تھا, ہم دبئی میں ٹرانزٹ لے لیتے. فلائی دبئی ایک اپرچونیٹی دیتی ہے, 48 آورس کا ویزا فری دیتی ہے. وہ فیملیز اگر جا رہی ہوں تو وہ ویزے نکل جاتے ہیں. پہلے وہ 100% نکلتے تھے, ابھی وہ 60-65-70% تک نکل رہے ہیں. تو اس میں بھی اس پلان کو بناتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے, کیونکہ اگر ان کیس وہ ویزا اس وقت تک اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ٹکٹ ایشو نہ کروا لو. اور فلائی دبئی کی جو پالیسی ہے بجٹ ایئر لائن ہے. بجٹ ایئر لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی جو ریفنڈ پالیسی ہے تھوڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے, کہ نان ریفنڈیبل زیادہ ٹکٹس ہوتی ہیں عمرے کی ذات. تو وہ اگر خدا نہ کرے وہ ویزا نہیں نکلے تو وہ بندے مطلب نا خوار ہو جاتے ہیں. اب 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے آپ دبئی ایئرپورٹ میں آپ کیسے رہ سکتے ہو. تو یہ مسئلے مسائل ہیں ابھی. Guys, as you see, you have heard him, ماشاءاللہ یہ spoken well. آپ کے ساتھ کافی چیزیں انہوں نے شیئر کی, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, یوں ہی گزر جاتا ہے. اور لاسٹ میسیج آپ کو یہ دینا چاہیں گے اور لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں, ضرور وزٹ کریں. لیکن مزے کی بات یہ ہے, اب ان کیا یہ پیکیج بھی دیتے ہیں. وہ اب ایسے بھی ٹریول ایجنسی میں نے خود پرسنل وزٹ, اب لوگوں کو سمجھ آتا نہیں ہے. بعض لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ مجھے مہنگا دے دیا. یہ ڈسٹینس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اس نے کہا روم شیئرنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اکیلا لینا چاہیں پھر مہنگا پڑے گا, اگر ڈیوائڈ ہوں گے پھر, تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں. لاسٹ میسیج دینا چاہیے اور اپنا لوکیشن ایک دفعہ پھر بتانا ہے, واٹس اپ نمبر بھی شیئر. ہماری لوکیشن بہت آسان ہے. آپ حالی روڈ ہے, ٹھیک ہے, حالی روڈ میں مین روڈ کے اوپر ہماری شاز ٹریول ہے, سامنے ہمارے یوبیل بینک ہے, اور ہمارے جو بالکل آگے جان مال ہے. تو جان مال کے بعد ہی ٹریول ایجنسی ہماری آ جاتی ہے. تو آپ اگر جنا روڈ سے آئیں گے تو مین روڈ پہ آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ ادھر سے آئیں گے سرینا چوک سے آئیں گے تو آپ کو یو ٹرن کر کے ہماری دکان کی لوکیشن مل جائے گی. تو بورڈ لگا ہوا ہے شاز ٹریول اینڈ ٹور کا. ہمارے آپ کی توسط سے کوئی بھی آتا ہے انشاءاللہ اسپیشل ان کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ یار اس کی ذات کتنی ہے. دیکھیں ہم کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں ہے ہم نہیں کہوں کماتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہم اتنا رکھیں کہ اگلے کو اتنا بوجھ نہ. نمبر بھی شیئر کر لیں, واٹس ایپ نمبر. جی واٹس ایپ نمبر میرا ہے 0345832868, اور پی ٹی ایل نمبر میرا ہے 0812822884. تھینک یو فار یور ٹائم. گائز لائک کمنٹ کرے, ویڈیو کو آگے شیئر کرے. آپ کو دکان کا نظارہ بھی میں نے دکھا دیا, اوور آل چیزیں آپ لوگ نے دیکھ بھی لیا. سو لو یو آل.